Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके पंजगूर पर ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है। ये इंतहाई तशवीशनाक और हैरानकुन वाक़या कल रात पेश आया और ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमला दहशतगर्द तंजीम को निशाना बनाने के लिए, उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया। लेकिन दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का बताता है इस वाक़े से मुतल्लिक, इस हमले से मुतल्लिक, कि इसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हुए हैं और पाकिस्तान इसको अपनी खुद मुख्तारी और अपनी जो हुदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी तसव्वुर कर रहा है। और कहा गया है कि ये इंतहाई नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। न सिर्फ ये बल्कि अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज़ के साथ साथ जो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है उन्होंने एक मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग भी की और उन्होंने इनिशियल रद्द अमल का इजहार करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको ईरान से वापस बुला लिया गया है और जो ईरानी सफ़ीर हैं उनको भी ईरान वापस भेज दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो दौरे जो अभी हो रहे हैं या फिर फ्यूचर के लिए प्लान थे, स्केड्यूल थे, उनको भी मनसूख कर दिया गया है फौरी तौर पर। लेकिन क्या यही रद्द अमल है? क्या मज़ीद भी इससे ज़्यादा कुछ पाकिस्तान अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है? अपने तज्ज़ियाकारों से ये भी समझेंगे। लेकिन ख़ासकर अचंभे की और तशवीश की बात ये कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत से राब्तों के चैनल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान ऐसा नहीं है कि बातचीत होती नहीं है, बल्कि कल ही देख लीजिए कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म यानी अनवारुल काकड़ साहब और ईरानी वज़ीर ख़ारजा डेवोस में मिले और साइडलाइंस पे उनकी मुलाकातें भी हुई। फिर उसके बाद मुश्तरका मशक़ें भी जारी हैं। लेकिन इस दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हुदूद में इस तरह का हमला हो जाना बहुत से सवालिया निशान खड़े कर देता है, न सिर्फ पाकिस्तान इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त जारी है, ख़ासकर गज़ा के पर्सपेक्टिव में सूरत हाल। तो इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे और सूरत हाल सवाल हमारा कुछ यूँ इस सूरत हाल के ऊपर कि पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होना चाहिए और जो इनिशियल रद्द अमल दिया गया है उससे मुतल्लिक भी अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी राय जानते हैं। हमें हमारा हाउस पैनल ज्वाइन कर रहा है शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है आज माहिर दिफाई उमूर मारिया सुल्तान साहिबा को। बहुत शुक्रिया आप सबका। शहजाद, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। जो इनिशियल रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है और सफरा से मुतल्लिक न सिर्फ बल्कि जो सिफारती एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मनसूख कर दिया गया है, क्या आपको लगता है दुरुस्त रद्द अमल है या आप मुख्तलिफ सोचते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो जो आउटरेजस और अनप्रोवोक्ड अटैक है ईरान की जानिब से उसकी मजम्मत करने की ज़रूरत है, सख्ती से मजम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम पे प्रेशर्स रहे हैं दहशतगर्दों के ग्रुप के हवाले से। पाकिस्तान खुद इसका बहुत बड़ा विक्टिम है, ना सिर्फ हमारी सिविलियन आबादी बल्कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान में सिपाही हैं वो भी इसके विक्टिम रहे। तो पाकिस्तान तो इस जंग में है और पिछले काफ़ी अरसे से है। तो किसी भी मुल्क को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इसको एक्सक्यूज़ बना के पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करे। तो जितनी भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए मेरे ख्याल से वो कम है। अब जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, मेरे ख्याल से जो डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्ड किया गया है पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठीक है कि फ़िलहाल हमने तौर पे उनके जो एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, अपने एम्बेसडर को हमने विड्रॉ कर लिया है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत सेंसिबली फिलहाल ये अप्रोच रखी है कि इस मामले को मजीद एस्केलेट ना किया जाए। जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है चाइना, उसकी तरफ से भी यही कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ऐसे इक़दाम ना उठाएं जिसकी वजह से ये मामला एस्केलेट हो। अब देखें, कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान जैसा मुल्क जब पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान जिसके पास एक मुनज़्ज़म अफवाज है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो हमें भी फौरी रद्द अमल में ये हमला करना चाहिए। और आपने देखा कि जब इंडिया ने पुलवामा के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए थे, अगले दिन उनको जवाब दिया गया था, उनके जहाज तबाह किए गए थे, उनका पायलट हमारे कब्जे में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता,
لیکن ہر ملک کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور اپنی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو پورے خطے کے حالات ہیں وہاں پہ یہ معاملہ مزید ایسکلیٹ کیا جا سکتا ہے بائی رسپونڈنگ ملیٹریلی. آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی 70 سالہ جو ایک کوشش رہی ہے, جو ہماری ایک پالیسی رہی ہے, فورن پالیسی, وہ یہ تھی کہ ہم ملٹیپل فرنٹ بلکہ 2 فرنٹ نہیں کھول سکتے. یعنی کہ ایک انڈیا کے ساتھ ہے تو افغانستان کے ساتھ آپ کیسے محاذ کھول سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت افغانستان سے بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ٹی ٹی پی کا معاملہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. انڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل ہی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ایران کے ساتھ یہ تیسرا فرنٹ کھلنا بڑا انفارچونیٹ ہے. اب اس میں یہاں پر جو ایران کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے اوپر سوال نہیں اٹھتے, سوال ایران کی پالیسی کے حوالے سے اٹھنے چاہیے, کیونکہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے. اس ہفتے انہوں نے عراق میں بھی حملہ کیا, وہاں پہ انہوں نے کہا اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو ہم نے تباہ کیا ہے. سیریا میں انہوں نے حملہ کیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک میں جو حملہ ہوا وہاں سے ان کے تانے بانے وہاں سے ملتے تھے. تو ایران ایک ہفتے میں یہ تیسرا جو ہے وہ اٹیک کر چکا ہے, خلاف ورزی کر چکا ہے ایک سوورن ملک کی. تو میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ کوئی کمزوری یا سوال نہیں اٹھتے. سوال یہ اٹھتے کہ اس وقت جو ایران کی جو ایگریسر کی ایک پالیسی ہے کہ وہ حملہ آور ہو رہا ہے, وہ اس وقت جاریت دکھا رہا ہے. اس کی مجھے تو کوئی اس وقت منطق سمجھ نہیں آتی ہے. آپ جیسے میں نے کہا کہ جو دوسرے ممالک میں بھی ان کے حملے ہوئے, تو اور خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ نے بالکل درست کہا کہ کل ڈیووس میں ملاقات ہوئی, پھر ہماری جو ملٹری ٹریننگ ان کے ساتھ کوآپریشن جاری ہے, ہماری داعش کے حوالے سے جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے ایران کے ساتھ وہ اس وقت بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں علینا, میری ابھی کچھ فورن جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں ان سے بات بھی ہوئی. وہ ان کی اسیسمنٹ ہے, کوئی خبر نہیں, ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ ریولوشنری گارڈز کا اپنا فیصلہ ہو, اور اب ایرانی حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو اون دس, کہ وہ اس کو اون کریں. اب یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے, یہ ظاہر سی بات ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا, کیونکہ ایک ہفتے میں تیسرا یہ حملہ ہے, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ریولوشنری گارڈ پہلے سے پاکستان کو معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے یا اس کے اوپر واضح کوئی ڈوسیہ یا سٹانس لینا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. جو بھی ہماری سفارتی حدود ہیں اس میں ہمیں بالکل یہ رہ کے کرنا چاہیے. لیکن فی الحال میرے خیال سے ہمیں اپنے پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے, آلدو ہم دیکھیں کسی بھی جنگ میں انٹر ہونا کسی ملک کے لیے مشکل نہیں ہوتا, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کا اختتام کیا ہوگا. تو ہمیں بالکل ان کو جواب دینا چاہیے, لیکن ڈپلومیٹکلی دینا چاہیے, ایک ریسٹرینٹ کے ساتھ دینا چاہیے, اور یہ دیکھتے ہوئے دینا چاہیے کہ پاکستان انڈیا, افغانستان, ایران تینوں فرنٹ نہیں کھول سکتا. باقی ہاں اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے یہ تعلقات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں, کچھ جو ہماری خامیاں ہیں وہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مزید پاکستان کو کن چیزوں پہ انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. بٹ وجہ کیا ہے ماریا, آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ رائے سامنے آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں نارملی تو, کہ یہ ایک اچانک سے حملہ ہوا, اتنے زیادہ کمیونیکیشن چینلز ہونے کے باوجود ایک کمیونیکیٹ نہیں ہوا بٹ حملہ کر دیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ اینڈ آف کورس پاکستان جو انیشل سفارتی رد عمل دیا ہے اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ علینا, میرے خیال سے 2-3 چیزیں جو ہمیں دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیش العدل یا جندولہ جو ہے جس کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کرتی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو PC3 اورین کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی جو پہلا گروہ تھا اس کے اندر جو ایرانی بلوچ جو ہیں وہ انہوں نے آ کے PC3 اورین کے اوپر اس کے اندر وہ ملوث تھے. اور ظاہر سی بات ہے جو PC3 اورین تھا وہ ہندوستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IGRC کے جو روابط ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ بہت زیادہ ہیں, کوئی عام تعلقات نہیں ہیں. اگر PC3 اورین جو ہے ایک ظاہر ہے ایک آپ کا ایک عسکری ٹارگٹ تھا اور اس کے اوپر اگر وہ ملوث تھے تو ظاہر ہے کوئی عام بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان اس کی پشت پناہی کرے, لیکن پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف مہم چلائی میں شاید کسی اور ملک نے دنیا میں نہیں دی ہیں. تیسری بات یہ کہ ہم نے یہ بات واضح کی ہے اس دفعہ کہ پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ کرے گا, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ سرحد ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ, بالخصوص ایران کے ساتھ. ہم نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنی پالیسی کو تحمل مزاجی کے ساتھ
جو ہے اپنانے کی کوشش کی ہے، اور اس تحمل کو جو ہے ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جو روٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، سلیم صاحب بھی ہیں، سلیم صاحب بھی میرے خیال سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہاں جو آرگنائز کرائم ہے، جو منشیات کے ساتھ منسلک روٹس ہیں جو ایران جا رہے ہیں، جو وہاں سے جو ایرانی اسمگلنگ روٹس ہیں جو واپس پاکستان میں آ رہے ہیں، اور جس انتہا پہ، جس اسکیل پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آئی جی آر سی بذات خود اس وقت بین الاقوامی دہشت گرد جو ہے سینکشنز لسٹ کے اوپر ہے امریکہ کی طرف سے۔ جندولہ کی طرف یہ امریکہ آئی جی آر سی کہتا ہے کہ امریکہ اس کو فنڈ کرتا ہے یا پاکستان اس کو فنڈ کرتا ہے، تو پاکستان اس کو فنڈ کرے گا PC-3 آرگن اڑانے کے لیے۔ اسی طرح کی جو باتیں ہیں یہ آپ کو مسلسل نظر آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خالی یہاں بات نہیں رکتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے کلبھشن یادیو کا جو قصہ ہے وہ بھی اسی جگہ سے آپ کو نکلتا ہوا نظر آیا، اسی روٹ کے اوپر۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی ابھی بھارتی کچھ وزراء جو ہے انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا، اور اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے یا جو ان کے انٹیلیجنس کانٹیکٹس ہیں جن کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی مطلب میرے تو خیال سے بچکانہ اور ایک بہت ہی خطرناک پالیسی اختیار کریں گے، تو اس کے مضمرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، آج کل کے دور میں ڈرون اٹیک کرنا، میسل اٹیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے، اور کیا پاکستان کا جو رد عمل ہے، جو اس وقت پاکستان کا حق ہے، وہ محفوظ ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سفیر کو بھی واپس بلایا، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ جس کے پاس کوئی مسائل ہے، جس کے پاس کچھ ہے، وہ اپنا ایک نام نہاد مفروضہ بیانیہ بنائے، اندرونی اپنے جو بھی خلفشان ان کو دور کرنے کے لیے استعمال کرے، 2 پاکستانی بچے شہید ہو جائیں اور اس کے بعد 3 بچیاں زخمی ہو جائیں، اور آپ کہیں یہ درست ہے؟ یہ کافی ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کا اثر نو جو ہے جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان نے بہت حد تک افغانستان کے ساتھ نرمی برتی ہے، بہت حد تک ایران کے ساتھ کی ہے، بہت حد تک باقی ممالک بالخصوص ہندوستان کے ساتھ کی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سوائے پاکستان کو دہشت گرد بین الاقوامی سطح پہ دکھانے کے، یا اپنے جو انٹرنل چیلنجز ہیں، یا اپنی جو فورن پالیسی کی جو ان کی گٹ جوڑ ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی بیانیہ بنایا ہے، ایک جھوٹ پہ مبنی، اور ابھی جو ہے یہی جیش العدل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئی جی آر سی کا ٹارگٹ سستان کے اندر ان کے ایک اور ٹارگٹ کے اوپر تھا، اور یہ میزائل غلطی سے پاکستان چلا گیا۔ لیٹ می جسٹ سے دس ویری کلیئرلی ایز اے ڈیفینس ایکسپرٹ کہ میزائل غلطی سے نہیں پہنچتے ہیں، میزائل ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں، اور اگر ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد انفارمیشن کیمپینز اس طرح نہیں چلائی جاتی، اور اگر چلائی جاتی ہیں تو پھر ان کے جواب کے لیے، اس رد عمل کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان اپنا یہ حق رکھتا ہے۔ پہلے دن پلوامہ میں بھی ہندوستان نے کیا، پاکستان نے 2 دن کے بعد جواب دیا، لیکن پاکستان نے جواب ضرور دیا۔ اب اس بات کا فیصلہ جو ہے ایرانی حکومت کو کرنا ہوگا کہ ان کے لیے ہندوستان زیادہ اہم ہے، ان کے لیے ہمسایہ ممالک زیادہ اہم ہے، یا ان کے لیے وہ تقریباً 900 سے 90 جو اینٹیز ہیں جو اس وقت بین الاقوامی سینکشنز لسٹ کے اوپر ہیں، اور بالخصوص ایرانی عوام زیادہ اہم ہے جس کے اوپر وہ سینکشنز اور ہر راستہ بند کر رہے ہیں کہ آئی جی آر سی لیکن ایک ایسی مریم، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سفارتی رسپانس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہونا تو چاہیے۔ آپ کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اپنے اس ایلیمنٹ سے کہ ان کی جو دوستانہ تعلقات ہیں جندولہ کے ساتھ یا جیش العدل کے ساتھ یا ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ، آپ کے ملک میں میزائل اٹیکس کرے اور آپ کے بچے مارے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ہمارے کمیونیکیشن چینلز موجود ہیں، لیکن ایران اس پہ سفارتی طور پہ نہ شرمندہ ہے، نہ انہوں نے کوئی وضاحت کی ہے، نہ انہوں نے اس کی معافی مانگی ہے، اور آپ کہیں کہ دس از ایکسیپٹیبل بیہیویئر۔ آپ مجھے بتائیں کہ بطور پاکستانی آپ کیسے کہیں گے؟ کیا آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ اپنا یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ نے اتنی سخت، اتنی مشکل جنگ لڑی ہے تو کیا اس کے بعد آپ مسلسل اپنے لوگوں کو اس ترجیحات کے اوپر کہ آپ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، آپ ہر حقیقت کو چھپائیں گے؟ آپ نے ہر حقیقت کو چھپایا ہے، اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ مری، لیٹ می ٹیک دس ٹو سلیم صافی صاحب۔ صافی صاحب، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا پاکستان اس وقت متحمل ہو سکتا ہے، خاص کر خطہ متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی جارحیت یا ایک جارحانہ رسپانس کے، یا پھر پاکستان کو ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے اور سفارتی رسپانس یا غصہ ظاہر کر دینا چاہیے؟ نہیں، ایران کے مقابلے میں پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو یا کچھ اور حوالوں سے ہو تو پاکستان اس سے سپیریئر پوزیشن میں ہے اور رسپانس وہ دے سکتا ہے، رسپونڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ حماقت ہے، قابل مذمت ہے، ایران کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے،
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان کو فوجی محاذ پہ کوئی جواب ابھی نہیں دینا چاہیے اور سفارتکاری کو کچھ موقع دینا چاہیے اور ایران سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ معافی مانگے. ہاں اگر ایران معافی نہ مانگے, اپنی پوزیشن کلیئر نہ کرے, تو اس کے بعد پھر پاکستان کو دوسرے آپشن پہ سوچنا چاہیے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ایران, جس طرح پہلے شہزاد نے ذکر کیا کہ ایران کو شاید جو اسرائیل اور غزہ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اس کے جو عرب حریف تھے وہ کچھ پریشر میں آئے ہوئے ہیں, تو ایران اپنی جو خفتیں ہیں وہ مٹا رہا ہے, اور ایک طرف عراق میں اس نے کارروائی کر دی, دوسری طرف ادھر کر لی. لیکن یہ جو جیش العدل کا اور معاملہ ہے, تو پاکستان ماضی میں ان کے بندوں کو پکڑ کے ایران کے حوالے کر چکا ہے. اسی طرح ایران ماضی میں یہ الزام لگاتا رہا پاکستان سے متعلق کہ جو عبدالمالک ریگی ہے, جند اللہ کے جو سربراہ ہے, وہ پاکستان میں ہیں. لیکن آخر میں پھر وہ افغانستان سے برآمد ہوئے, اور افغانستان سے دبئی جہاز میں جب جا رہے تھے کہ ایرانیوں نے ان کو وہاں سے ان کو نیچے اتار لیا. اسی طرح یہ جو مشہوری زمانہ عمران خان صاحب کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میٹنگ میں بھی جو اس وقت کے ڈی جی ISI تھے اور موجودہ آرمی چیف تھے, تو انہوں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تھا منہ پہ کہ دیکھیں ہم نے یہ بندے آپ کے حوالے کر دیے پکڑ کے, اور ان کو ادھر آ کے آپ لوگوں نے ساتھ ہی گولی مار دی. اسی طرح عبدالمالک ریگی کا معاملہ تھا, آپ پاکستان کو بلیم دے رہے تھے لیکن وہ وہاں سے نکل آیا, اور اس کے جواب میں جو کلبیشن یا دیو ہے اس جیسے لوگ ایران میں پلتے رہے, وہ ادھر موجود رہے, لیکن پاکستان نے پھر بھی ان کے خلاف اس طرح کی نہ کارروائی کی اور نہ ایران سے متعلق حریفانہ لینگویج کو استعمال کیا. اب ایران میں اگر اتنی بڑی طاقت ہے تو خود ان کے پاسداران کے سربراہ سلیمانی کو امریکہ نے مار دیا, تو ان کا بدلہ لے لیں یا کچھ اور کر لیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ پوری ایرانی اسٹیٹ کی پالیسی ہے, کیونکہ ایرانی نظام کو اگر آپ اندر سے دیکھیں تو ادھر 2-3 طاقتیں ہیں. پاسداران کی الگ طاقت ہے, اسی طرح وہ ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ الگ ہے, ان کی کلیئرگی الگ ہے. تو مجھے یہ بھی زیادہ پاسبلٹی لگتی ہے کہ یہ ان میں سے کسی روگ ایلیمنٹ نے یہ حرکت کی ہو, اور شاید پوری اسٹیٹ اس سے باخبر نہ ہو. تو اس لیے کچھ موقع سفارتکاری کو دینا چاہیے, اور ایران سے بہرحال یہ مطالبہ اس سے کم پہ نہیں ماننا چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ پاکستان سے معافی مانگے, کیونکہ بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں, پاکستان کی ساورینٹی کو بریچ کیا گیا ہے, اور اس معاملے پہ کیا گیا ہے جس میں ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف ہیں, اور ماضی میں پاکستان نے ان لوگوں کو پکڑ کے ایران کے حوالے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان نے خود جا کے کلبھوشن یادیو کو ان کے ہاں سے برآمد کیا ہو. سر یہ بھی کہیے گا کیا امریکہ کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کو, یا ایران کا تھوڑا ہاسٹیلٹی جو پاکستان کی طرف نظر آئی ہے اس کو, یا پھر نہیں اس کو انڈیویجول سطح پر ہی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں امریکہ اور ایران کے تعلقات بڑے سٹرینج بھی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی دقت, آپ کو دونوں طرف کے اشارے ملتے ہیں. دوسری طرف اس وقت جو سی پیک ہے, تو سی پیک سے ایک طرف امریکہ پریشان ہے, اور لیکن اس سے چین بھی پریشان ہے, کیونکہ گوادر کے ڈیولپ ہونے سے اس کے چابہار کی اہمیت وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. تو یقیناً امریکہ جیسی طاقتیں تو اس کشیدگی کو بڑھاوا دینا چاہیں گی, لیکن یہ ایران کو سوچنا چاہیے کہ ایسے عالم میں کہ جب کہ چین ان معاملات کی وجہ سے بیچ میں پڑ کے ان کی اور سعودی عرب کی ثالثی کروا رہا ہے, تو ایران کو پاکستان جیسے دوست ملک کو اس طرح یعنی ایک لحاظ سے اس کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جذباتی رسپانس ہمارا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس وقت جو عالمی سطح پہ ڈائنامکس ہے, گلف میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی, اور پھر اپنے ملک اور ریجن کو دیکھ کر کوئی رسپانس دینا چاہیے. یہ بڑی اہم باتیں آپ نے اٹھائی ہیں. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب کا تجزیہ بھی جانیں گے, اور پھر اس ڈسکشن کو ذرا آگے بھی بڑھاتے ہیں خطے کے تناظر میں اور دنیا کے تناظر میں. ایک بریک کے بعد
ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले करना और ये इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान का इनिशियल रद्द-ए-अमल, सिफारती रद्द-ए-अमल हमारे सामने आए हैं। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान को माफ़ी का मुतालबा करना चाहिए और जो अभी रिस्पॉन्स आया है आप उससे मुत्तफ़िक हैं? मैडम शेख, ज़रा ये बताइए कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान मुसलमान मुल्क है, और ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है? आपने सोचा है? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी, क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते? अभी तक क्यों नहीं माफ़ी मांगी? अभी तक क्यों चुप हैं? मैडम शेख, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया ये एक नेक्सस है, एक नेक्सस है, और ये एक त्रिकोण है जिसका आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख, कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो रा का एजेंट, बलोचिस्तान से, ईरान से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से कराची तक दहशतगर्दी के 20वां वाक़यात, और हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान के रस्ते पाकिस्तान आता था और ईरान में ताजर था। हमने तो मिसाइल नहीं मारा उस वक्त हालांकि मार देना चाहिए था एक मिसाइल, कि ज़ालिमों एक रा के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहाँ से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। मैडम शेख, चाबहार बंदरगाह, क्या इसमें नेक्सिस, अब बहुत सारी गंदम भी भेजी जा चुकी है, बहुत सारा राहदारी भी डेवलप हो रही है, ये किसकी? ये गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए। कौन कौन है इसमें शामिल? वस्ती एशिया रियासतें भी होंगी, लेकिन साथ साथ हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया। मैडम शेख, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के तालिबान के सरबराह मुल्ला मंसूर, वो कहाँ से निकले थे? ईरान से। कहाँ मारे गए थे? ईरान और बलूचिस्तान की सरहद पर 2 माह सुना है कि वो ईरान में रहे थे और अमरीकी ड्रोन से मारे गए थे। मैडम शेख, ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी की धमकी भूल गए पाकिस्तान को, और ईरान के डिप्टी कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद रज़ा की पाकिस्तान को धमकी हम भूल गए? कभी मुझे बताएं ना कि वो शाह का एक दौर था, जनरल अयूब जब था उस वक्त बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बाद मैडम शेख, और ये जो को सब्ज या सब्ज को पर जो हमला, मिसाइल हमला किया इन्होंने, इससे पहले कोई 7 के 8 ये सरहदी खिलाफ वर्जियाँ कर चुके हैं, धमकियाँ भी दे चुके हैं। मैडम शेख, इशू ये है कि हम मुसलसल एक अजीबो गरीब अहमकाना पॉलिसी में हैं। जैसे एक पॉलिसी थी हमारी कि मजबूत अफ़गानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, उसी तरह हम कोई ईरान को भी सर पे उठा के फिर रहे थे जिसने कभी किसी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। अब है कि इब्तदाई रद्द-ए-अमल तो बिल्कुल ठीक है, और लेकिन इस रद्द-ए-अमल को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप जाके ईरान पर हमला कर दें, नहीं तो ये अगर नहीं कर, लेकिन ऐसा रद्द-ए-अमल ज़रूर होना चाहिए कि उनको पता लगना चाहिए कि भाई आप मेहरबानी करें, आप जितने चौधरी हैं, आपको जितना वो इधर से वो आपका वो जनरल मारा गया, फिर उसके बाद दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया, आप जहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वहाँ लड़ें, इधर से मेहरबानी करें। हम तो 80,000 शहादतें दे चुके हैं, और अभी ये तो जो 2 बच्चियाँ, दो बच्चियाँ जो मैडम शेख, मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ, दो बच्चियाँ जो जान से गई हैं, उनके ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत, और जो ज़ख्मी अल्लाह उनको सेहत दे। बेहतरीन रद्द-ए-अमल ये है कि इस तरह नहीं कि उनका वेट करें या इस किसी कन्फ्यूजन में रहें। बेहतरीन रद्द-ए-अमल ये देखिए, और वो ये है कि वो मजबूर हों आपसे माफ़ी मांगने पर, और अगर ना माफ़ी मांगें
تو پھر وہ سارا کچھ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. وہ کیسے مجبور ہوں گے ہم سے معافی مانگنے پر؟ ایسا کیا ہو؟ کیا میڈم شیخ؟ ایسا کیا ہو جو وہ مجبور ہو جائیں ہم سے معافی مانگنے پر بھٹی صاحب؟ ایسا بہت کچھ ہے میڈم شیخ. ابھی ایک جاری ہے, 4 پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں ایک میٹنگ میں, وہ آپ کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن بہت سارے ملکوں کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے میڈم شیخ کہ اپنی سرحدوں پر اب بہت ہو گیا, اپنی دونوں تینوں سرحدوں پر ایک مہربانی کر کے جو کریک ڈاؤن ہے یا جو زیرو ٹالرنس ہے وہ جاری رکھیں. پاکستان فرسٹ, پھر کچھ اور. علینا جی صافی صاحب, ایک تو میں شاید میری بات سے غلط مطلب لیا گیا ہے اگر میں نے ایسی بات کی کہ ایرانی حکومت ملوث نہیں, ایرانی حکومت اور ان کے ہائی اپس کی مرضی کے بغیر اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے کہا تھا کہ ایرانی ریاست ایسی ریاست ہے کہ اس کے اندر تہ در تہ 3-4 سسٹمز ہیں, اور اس میں کوئی روگ ایلیمنٹ اس طرح کی چیز پلان کر کے اپنی قیادت کو مس گائیڈ کر سکتا ہے, باقی کر سکتا ہے. میرا مطلب اس سے وہی تھا جو میں نے کہا کہ شاید ان کی جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح آن بورڈ نہ ہو, اور شاید اب تحقیقات ہونے پہ اور ہزیمت اٹھانے پہ کہ بھئی ادھر تو کوئی نہ جند اللہ کا کوئی بندہ تھا نہ کوئی اور تھا, تو شاید وہ اس پہ ری تھنک کرے. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں سفارتی لحاظ سے اس وقت پاکستان الحمدللہ کوئی ایران سے زیادہ مشکل پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان پہ کوئی سینکشنز نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم نے افغانستان کو خواہ اپنے لیے بڑا چیلنج بنا دیا ہے, لیکن افغان طالبان اس کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے درونی خانہ رابطے بحال ہو گئے ہیں. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی افغانستان میں بہت زیادہ, اور اگر طالبان نے پچھلے رویے پہ وہ آ گئے تو وہ تو ایران کے ساتھ حالت جنگ میں آئے تھے, پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں آئے تھے. تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں, اور سرحد کی بندش کا, بہت ساری اور چیزوں کا, کہ جس سے ہم ایران کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ عقل سے کام لے کے خود معافی نہ مانگے تو ہم ان ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے ان سے معافی دلوا دیں. ٹھیک ہے. اس دوران ایک اپڈیٹ بھی موصول ہوئی ہے. ایواس میں جو ایرانی وزیر خارجہ موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے میزائل ڈرون حملوں میں کسی پاکستانی کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. ایران نے پاکستان میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان میں نشانہ بنائے گئے دہشت گردوں کا تعلق اسرائیل سے تھا. غزہ میں اسرائیلی جرائم فوری ختم نہ ہوئے تو ہر ایک کو نقصان پہنچے گا. عراق میں حملے اسرائیلی ایجنسی موساد کی ایران مخالف سرگرمیوں کے جواب میں تھے. تہران اپنی قومی سلامتی کسی بھی تو آگے وہ اس تناظر میں بات کرنے شروع ہو گئے ہیں جہاں اس بات میں اگر کوئی وزن ہے تو وہ ان کی تفصیل بتا دے, ان کے نام بتا دے, ان کی شخصیت بتا دے کہ یہ کون تھے, کس طرح کے عناصر تھے, ان کی کیا پہچان تھی. مثلا اگر امریکیوں نے اپنے ڈرون سے سلیمانی کو نشانہ بنایا تو وہ تو ان کا تعارف دے رہے تھے کہ ہاں جی ہم نے سلیمانی کو نشانہ بنا دیا, ہر کوئی جانتا تھا. لیکن اس ڈرون میں پھر وہ یا میزائل حملے میں وہ بتا تو دے کہ کون لوگ تھے, جو ان کے نام کیا تھے, ان کی شہریت کیا تھی, جنہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے. میڈم شیخ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ادھر سے جو ان کو شکست ہوئی ہے نا, یا جو ادھر سے ان کا نقصان ہوا ہے غزہ میں بڑی بڑی بڑکیں مارنے کے بعد, یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, اور دیکھیں جارحانہ انداز. اور اوپر سے اس کا مطلب ہے کہ آج کل افغانستان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گرد ان کے چھپے ہیں, وہ حملہ کر لے گا. پرسوں بھارت کو نظر آئے گا, وہ حملہ کر لے گا. ترسوں کسی اور ملک کو آئے گا, وہ حملہ کر لے گا. اس طرح تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں بھی تہران میں ہمارے بھی 2-4 دہشت گرد چھپے ہوں گے, ہمیں بھی وہاں حملہ کر لینا چاہیے, میزائل مار لینا چاہیے. کہنا ایران نہیں ہے تو ہم نے اپنے مارے ہیں. بٹی صاحب یہاں تک آپ کی بجا بات کے غصہ تو آتا ہے, لیکن پھر اس کا رسپانس بھی کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے نا. ایسے ایک خطے میں جنگ تو نہیں چھڑی جا سکتی. شہزاد یہ کہیے گا کہیں ہم, جی صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علینا اگر کسی کو علم نہ ہو تو ایک کتاب ہے دی ایگزائل, جو 2 برٹش جرنلسٹ نے لکھی ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تو 20 سالوں میں پاکستان پہ الزام لگتا رہا کہ القاعدہ کو یہاں پہ پناہ دے رکھی ہے یا طالبان کو, لیکن اس میں وہ ساری تفصیل درج ہے کہ کس طرح القاعدہ کو بھی وہاں رکھا گیا تھا, دوسرے پاکستان کے بلوچ عسکریت پسندوں کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے. اس کتاب میں بہت بڑی تفصیل ہے, اور ایران کی مختلف ممالک کو درکار لوگوں کو ایران میں سمونے کا, اور سب سے بڑا ثبوت تو کلبھوشن یادیو تھا جس کو ایرانی ڈاکومنٹس دیے گئے تھے.
تھوڑی سی ٹرکی سچویشن اس وقت پاکستان کے لیے، لیکن یہاں پہ پوائنٹ آف کنسرن شہزاد یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، خاص کر پاکستان کے تناظر میں؟ کہیں نہ چاہتے ہوئے ایک غیر ضروری تنازع میں، کشیدگی میں پاکستان تو نہیں گھر جائے گا؟ دیکھیں، غیر ضروری تنازع تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ملک کی خود مختاری پہ اس کو بریچ کیا جاتا ہے تو یہ غیر ضروری بات تو نہیں ہے. بات یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے. ہم سب کی یہ خواہش ہوگی. اب طریقہ کار کیا ہے؟ میں اور صافی صاحب شاید اس بات پہ سہمت ہیں کہ فی الحال ہمیں جو ڈپلومیٹک طریقے ہیں، سفارتی طریقے، ان سے دباؤ جو ہے ان پہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے اوپر جا کے حملہ کر دیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے بٹی صاحب جو کریں، اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ملک کی ایک اندرونی سیاست بھی ہوتی ہے. جب غزہ پر حملہ ہوا تھا بڑا انفارچونیٹ تھا، اس وقت ایران کے جو بیانات آئے تھے وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں حصہ بننے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا یہ خطے کی جنگ بن سکتی ہے، لیکن ایران اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکا جو ان کے دعوے تھے. تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ عراق میں حملہ، اور اب پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی جو لوکل پالیٹکس کی وجہ سے اس معاملے کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اب ایک ہفتے میں انہوں نے 3 حملے کیے ہیں. اثرات جو ہے اوبیسلی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، آئی ایم شیور جو اس ملک میں کرتا دھرتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے. بٹ میں تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کر کے ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل سے جب سے یہ ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ جو کیونکہ یہ بات مجھے اس وقت ذہن میں آئی، آپ نے جب اثرات کا ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہے. مطلب ہم کیوں ایسا فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں حملہ اگر ہوا ہے اور ایران نے کیا ہے تو یہ کسی اور کا ملک ہے. مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے. بٹ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی آپ اپنی فوج کو ریڈیکول نہیں کریں گے بیٹھ کے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. یہ بدتمیزی ہے اور فضول سی آرگیومنٹس ہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ حملہ پاکستان فوج پہ نہیں ہوا ہے، یہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوا ہے. یہ ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے، ہر سویلین کا بھی اتنا ہی ملک ہے. اس طرح کی سچویشنز میں یو ہیو ٹو بی یونائٹڈ. آپ کو ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھانا پڑتا ہے. مطلب جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے ملک کے ساتھ، چاہے وہ ایران کرے، انڈیا کرے، یو ہیو ٹو بی یونائٹڈ. جسٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اینڈ پولرائزیشن آپ اس حد تک نہیں جا سکتے کہ آپ اپنے فوج کو اس میں ریڈیکول کرنا ہی شروع ہو جائے. ایک اور جملہ، ابھی کچھ ایسی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی کہ الیکشن ڈیلے کر دیں. بھائی کیوں ڈیلے کر دیں؟ کیا آپ اس طرح کی حماقت کوئی اگر ملک کرے تو اس کو آپ یہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں یار ہم تو پھر کسی چیز کے قابل ہی نہیں، ہم تو الیکشن ہی نہیں کرا سکتے، یہ ایک میزائل مار دے تو ہم یہ نہیں کریں گے. ہمارے اندرونی معاملات کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ رسپونڈ کریں اور بالکل کرنا چاہیے، بٹ اس سے یہ نہیں کہ آپ کے ملک میں جو چیزیں اہم ہیں اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ کہیں گے اب ہم الیکشن کروانے کے قابل ہی نہیں ہوئے کیونکہ صرف وہ فرنٹ ہے. اوکے ماریا، آپ کہیے گا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے چلتے پاکستان کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ خطہ پاکستان بالخصوص تنازع میں، کشیدگی میں تو نہیں گھر جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کسی کشیدگی میں نہیں گرے گا، لیکن ہمیں جو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ کریں گے. یہ آپ نے کرنا ہے ہر حالت میں. آپ نے بڑی حد تک ایران کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ نے دوسری طرف دیکھا، بہت ساری اسمگلنگ، بہت ساری چیزیں، یہ جو روٹس ہیں جس جگہ کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے روٹس جو ہیں منشیات کے ساتھ منسوب ہیں. یہ سارے کے سارے روٹس جو آرگنائز کرائم کے ساتھ روٹڈ ہیں. اور پھر جس آرگنائزیشن کی یہ بات کریں وہ آرگنائزیشن خود بھی بہت شیڈوز میں ہے. رہی بات یہ کہ کیا پاکستان کو اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے سفارتی بیان پہ واپس جو ہے اپنے سفیر کو بھیج. دیکھیں، یہ شروعات ہیں. آپ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ آپ کو یہ بات ناقابل قبول ہے کہ آپ پاکستان کی سرزمین کے خلاف اور پاکستان کی سرزمین کی اس طرح خلاف ورزی کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کا مفروضہ بیان دینا کہ جی یہاں کوئی اسرائیلی آئے ہوئے ہیں اور اسرائیلی جو ہیں یہاں سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان، جہاں پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کی فور کمانڈر کانفرنس، پاکستان کے ہر سیاسی اور عسکری لیڈر، پاکستان کی عوام نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے. ہم اسرائیلیوں کو کہیں گے کہ وہ آ کے ایران کے خلاف، ایران کے IGRC کے خلاف آ کے یہ کارروائیاں کریں، وہ بھی پاکستان کے ایک صوبے کے ایک سرحد کے پاس ہے. دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ جو 2 بچے شہید ہوئے ہیں ان کا خون کس کے اوپر؟
मतलब उनका खून किसके ऊपर, क्योंकि ईरानी जो हुकूमत है वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहती है, लेकिन जो भी वो रास्ता ढूंढना चाहती है पाकिस्तानी खून पे नहीं ढूंढेगी। रही बात इंटरनेशनल सैंक्शंस की, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस इस वक्त ईरान के ऊपर है। पाकिस्तान ने कंसेशंस दिखाई हैं, पाकिस्तान ने दूसरी तरफ देखा है। अब अगर पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज करेगा, पाकिस्तान इसके बाद रद्द अमल का हक महफूज रखता है, तो उसके लिए उनको ना सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, लेकिन उनको इस बात को समझने की जरूरत है। हम कोई नई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि अगर हमें अपनी दफा के लिए आगे जाना पड़ा तो हम भी अपनी दफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मारिया, अभी यहाँ पे सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कि बेहतर है आप सिफारती चैनल्स को पहले एग्जॉस्ट करें, उसके बाद ये आगे की बात होगी। क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली नहीं होगी? देखिए हम कर रहे हैं ना, अभी हमने चांस दिया है ना उनको, हमने उनसे कहा है कि आप अपने सफीर को वापस वहीं रखें, हमने अपना सफीर वापस बुलाया है, हमने एकदम रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन ये बात भी मुमकिन नहीं है कि हम इसको चुप कर जाएं। जो वो मफरूजा जो बयानियां दे रहे हैं उस बयानिया को मान लें। वो वही लोग जो जैश अतल के या जंदोला के जो PC3 ऑरियन के अंदर उनके कुछ मेंबरान पाए गए, जो ईरानी सरजमीन इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ गुलबाशन जादेव की किस्में में, इंडियन इंटेलिजेंस की फुटप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह के मतलब तरीकाकार से, मुल्ला मंसूर वाली बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की। लेकिन ये वो तमाम हकायक हैं जो ज़मीनी तौर पर मौजूद हैं। फिर ये बात कहना कि जो आइसिस फाइटर्स हैं वो बहरहाल ईरान के अंदर से कैसे गुजर रहे हैं, ईरानी इंटेलिजेंस की आशीर्वाद की वजह से गुजर रहे हैं ना। और अगर गुजर रहे हैं तो एक तरफ आप उनसे जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जाने की इजाजत दे रहे हैं, तीसरी तरफ जब वो ईरान को माफी मांगने पर माफी मांग लेता है बल्कि ईरान अगर पाकिस्तान के मुतालबे पर, तो क्या वो हो जाना चाहिए इख्तिताम? क्या वी शुड रेस्ट विद दैट? तो नहीं, देखिए रेस्ट तो आप करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब ईरान के साथ असर नो आप तरतीब लें। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो बात है कि हर चीज़ आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं कि जी पाकिस्तान को अपनी सरहद को जो है खोल देना चाहिए क्योंकि ईरानियों के साथ, देखिए ईरानियों के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी सिस्टम के साथ वो मुंसलिक नहीं, आप उनके लिए सिस्टम के लिए रास्ता दें। उनके पास वो कोई चीज खरीद नहीं सकते, वो कोई एक ईरानियन पासपोर्ट पे $1 नहीं जाके खरीद सकता। ये इंटरनेशनल सैंक्शंस है, स्विफ्ट सिस्टम के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। 950 एंटिटीज उनकी जो हैं वो सैंक्शन लिस्ट पे हैं, IGRC खुद सैंक्शन लिस्ट के ऊपर है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हम सारा कुछ उस तरफ देखते हैं, और इन तमाम चीजों के बाद आप अगर इस्लाम के अलमदार बने हुए हैं तो कुछ हकायक तो देखें ना। मुझे आप बताएं कि एक इजरायली का पाकिस्तान में क्या काम, और एक ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त आप गजा में फलस्तीन के मामले पे फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और कश्मीर और फलस्तीन आपके लिए एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप फलस्तीन के ऊपर कंसीड करें और आप जो है मतलब पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें, वो भी IGRC के खिलाफ। तो उनको सोचना चाहिए इन तमाम बयानियों के बारे में। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, आप इस मामले को खिंचता हुआ देख रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि कुछ अरसे कशीदगी के बाद इसका कुछ हल निकल सकता है मुस्तकबिल करीब में? देखिए इसकी बहुत सारी जहतें हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इससे पहले जो इशारा किया गया कि एक तनकीद इस वक्त ईरान पे ये भी हो रही है कि उसने हमास को शह दे के उधर इसराइल के साथ उलझा दिया, लेकिन अब इस फ़लस्तीनियों को और गज़ा के बासियों को इसराइल के रहम करम पर छोड़ दिया है, और न ईरान कुछ कर रहे हैं और न उसका प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह उसके लिए कुछ कर रहा है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सुलेमानी की सूरत में भी उनको बड़ी खिफ़्फ़त उठानी पड़ी थी, तो शायद वो अभी इस वक्त तवज्जो को डाइवर्ट कर रहा है और उस पर इंटरनली भी तनकीद हो रही होगी कि भाई आप लोगों ने जो हमास की मदद के लिए आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कि पहले अगर उनको आप लोगों ने एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये वजह भी हो सकता है, उनके इंटरनल निज़ाम का भी कोई वजह हो सकता है, और बाकी ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसराइल ईरान के पासपोर्ट पे नहीं, हमारे पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह इसराइल की बड़ी क़ुर्बत है इंडिया के साथ, और इंडिया की क़ुर्बत है ईरान के साथ। तो जिस तरह कुलभूषण यादव ईरान से पकड़ा गया था, इस तरह किसी इजरायली का ईरान में मौजूदगी तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में तो उसकी मौजूदगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।